अस्सलाम वालेकुम। आज संडे का दिन है और फादर्स डे है। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। एक मूवी मैंने देखी। मूवी शुरू ऐसे होती है कि एक गाड़ी है और उसमें मियां बीवी बैठे हुए हैं और मियां बीवी लड़ रहे हैं। जो चला रहा है गाड़ी वो उनका फैमिली फ्रेंड है, कोई जो गाड़ी चला रहा है। मियां बीवी की आपस में लड़ाई हो रही है, नहीं समझ आ रही कि किस बात पे लड़ाई हो रही है, मतलब टेंशन है बहुत ज्यादा। मियां उसको कहता है कि तुम्हें पता था कि ये मेरा बड़ा पुराना प्रोग्राम है। बीवी कहती है कि तुम चेंज भी कर सकते थे। इस वक्त नहीं वो बता रहे कि किस बात की लड़ाई है। रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वो उतरता है, आदमी उतरता है तो पता चलता है कि वो माउंटेन क्लाइमर है, बहुत बड़ा फेमस माउंटेन क्लाइमर है। और वो इस वक्त सारे एक टीम है पूरी जो 4-5 लोगों की है जो नंगा पर्वत की चोटी पे चढ़ना चाह रहे हैं, वो उसको क्लाइम करना चाह रहे हैं। ट्रेन चढ़ जाता है और बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है और बीवी बहुत नाराज है इस वक्त भी। तो बीवी को वो बल्कि कोई पूछता है तो वो कहती है कि वो कोई कहता है कि अच्छा तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, तुम्हारा बच्चा कब होना है? तो वो कहती है उस वक्त होगा जब स्टार्ट करने लगेगा उसकी क्लाइम को, नंगा पर्वत की। तो बेसिकली तो ये लड़ाई है बेसिकली कि वो बच्चा होने वाला है और ये खामिन जो है ये अपनी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहता है। खैर जी ये कहता है कि तुम्हें मालूम था, want to tell the whole world our troubles, इस तरह करके खामिन कहता है। नाराजगी में चढ़ जाता है, ट्रेन को चढ़ जाता है। अब क्या होता है कि वो खैर जी वहां पहुंचते हैं, आगे साथ उसके 4-5 और जो साथी होते हैं जिन्होंने सबने उसके साथ क्लाइम करनी होती है, वहां पहुंचना होता है। वहां जाते हैं जब तो ये मतलब काफी लंबी मूवी है। पहुंच भी जाते हैं, फिर ये वहां बर्फ से ज़ाहिर वो भरा हुआ है नंगा पर्वत का पहाड़, तो आपको पता है वो उसको चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गिर भी जाते हैं, फिसल भी जाते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। जब वो जैसे वो क्लाइम कर रहा है ना तो उस वक्त वो कह रहा है कि आज मेरा बेटा जो है, बच्चा जो है वो 1 महीने का हो गया है, ही इज 1 month old। अच्छा उसके बाद जब वो पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं तो वो कहता है कि वो तूफान आने लगा है। तो उसका जो लीडर होता है उनका, जो वो कहता है कि तूफान आने लगा है, वी नीड टू गेट डाउन। वो कहता है नहीं, मुझे जो हीरो है मूवी का वो कहता है नहीं मुझे इसकी चोटी पे चढ़ना है। तो उसका जो लीडर होता है वो कहता है नहीं, यू नीड टू फॉलो ऑर्डर्स एंड वी नीड टू गो डाउन, क्योंकि ये तूफान आने वाला है। जब नीचे उतरते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, उनको पकड़ लेते हैं और मतलब फौजी आ जाते हैं, फौजी आके पकड़ लेते हैं। इंडिया में बेसिकली है ये, तो वो पकड़ लेते हैं उनको और वो कहते हैं, अनाउंस करते हैं कि जनाब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई है एंड नाउ एवरीबडी हु इज अ फॉरेनर हियर इज बेसिकली POW, इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। लो जी इनको वो पकड़ के तो प्रिजनर ऑफ वॉर देहरादून में उनको प्रिजनर ऑफ वॉर कर देते हैं। वहां पे 1.5 साल रहता है और ये जो लिख रहा है ना, ये मुस्तिक के साथ लिख रहा है कि टुडे माई चाइल्ड इज 6 months old, today my child is a year old, now my child is a year and a half old। मतलब वो उसको बेसिकली कि वो जो जितनी भी मूवी चल रही है, जो भी उसमें चल रहा है, उसमें पीछे उसके दिमाग में मुस्तकिल एक वो चीज चल रही है कि अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया। अब क्या होता है कि वो वहां से फिर फाइनली ये 5-6 लोग जो हैं ये भागते हैं, उधर से निकलते हैं बड़ा प्लान करके। कोई पकड़ा जाता है, कोई कुछ हो जाता है, इनमें 2 रह जाते हैं और ये 2 जो हैं ये कहते हैं कि तिब्बत जो है वो क्लोज है तो हम उधर चले जाते हैं। इस मूवी का नाम है 7 years in Tibet। तो जनाब ये वहां चले जाते हैं, तिब्बत में जाते हैं। पहले तो वहां कई बेअबान इलाके में घूमते फिरते रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं तिब्बत के जो मॉन्क्स होते हैं वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वी डोंट अलाउ एनी फॉरेनर्स इन हियर, तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। तो ये फिर उधर के वो जो बेआबान इलाका है, बिल्कुल एक्चुअली डेजर्ट एरिया, उसी में फिरता रहता है। और फिर उसमें भी लिख रहा है कि अब आज मेरा बेटा 2 साल का हो गया, आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। उसके बाद ये खैर जी फाइनली ये तिब्बत में पहुंच जाते हैं। लासा जहां पे दलाई लामा है, ये वहां पे किस तरह से पहुंचते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, वो नहीं मैं आपको सुनाने लगी सारी। बहरहाल ये वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे जो मॉन्क्स हैं वो बड़े पीसफुल लोग हैं। वो कहते हैं कि अगर 1-2 लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो इसका मतलब है ये कि अल्लाह का इशारा है, तो इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं इनको। और ये मतलब इतने भूखे होते हैं कि एक सीन बड़ा स्ट्रांग है कि ये इतने भूखे होते हैं कि वो एक घर में देखते हैं कि वो औरत कुत्ते को खाना डालती है, तो ये दोनों भाग के उस कुत्ते का खाना खाने लगते हैं। तो वहां पे फिर जो उसका जो घर का ओनर होता है वो आके कहता है कि तुम मेरे मेहमान हो, क्योंकि तुम अगर यहाँ तक पहुंच गए हो जहां पे कहीं कभी इजाजत नहीं हुई, कभी कोई आ नहीं सका, ये मतलब अल्लाह की तरफ से इशारा है कि तुम यहाँ पे रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए और तुम हमारे मेहमान हो। खैर जी फिर दलाई लामा जो है वो एक छोटा सा बच्चा है एक्चुअली, और उसकी एक अलग स्टोरी है, पर बहरहाल उसकी सामने उसको प्रेजेंट किया, उनके दोनों को प्रेजेंट किया जाता है, वो उसको मिलते हैं। तो खैर ये उस आदमी के घर, उस कपल के घर जिनका कुत्ते का खाना खाने लगे थे, उनके घर ये मेहमान बन के रहना शुरू हो जाते हैं। फिर इनको जनाब इनको वो भी मिलता है, एक दर्जन भी भेजते हैं जो बेसिकली इनके कपड़े इनको बना के देती है, गिफ्ट करते हैं इनको।
اینی اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جناب یہ لکھ رہا ہے تو اس کو دلائی لاما کہتا ہے، وہ بھی بچہ ہے، وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو اب مطلب جنگ نہیں ختم ہوئی، کیونکہ جنگ نہیں ختم ہوئی تو یہ کہیں جا نہیں سکتے. تو وہ کہتا ہے اس کو کہ تم اپنے بچے کو، یہ کہتا ہے اس کو کہ میرا بچہ ہر وقت میرے ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے تم اپنے بچے کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ اب یہ بچے کو خط لکھنا شروع ہو جاتا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. ساتھ وہ لکھتا ہے آج میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا، آج میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا. اس وقت وہ کہتا ہے کہ ایکچولی مجھے اپنا بچہ نہیں چاہیے تھا، لیکن اب جب وہ ہو گیا ہے تو میرے ذہن سے وہ نہیں جاتا، اور وہ ہیز کانسٹنٹلی ود می، ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو ہیز کانسٹنٹلی ود می. میں جو بھی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ وہ جب بچے کو خط لکھتا ہے تو بچے کو تو ظاہر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے بندہ. بچہ اس کو ایک دن بیچارے کو خط واپس آتا ہے، بڑی خوشی سے خط کھولتا ہے تو آگے سے بچہ لکھتا ہے یو ناٹ مائی فادر، اسٹاپ رائٹنگ ٹو می. یہ اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ گر جاتا ہے، بالکل زمین پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے. خیر جی، پھر آگے کہانی چلتی ہے، اور پھر فائنلی یہ دلائی لاما کو کہتا ہے کہ میں جو ہوں مجھے اپنا بچہ جو ہے بھولتا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ ہے مستقل میں. اب وہ اتنی عمر کا ہو گیا، وہ اتنی عمر کا ہو گیا، اور میرے ایوری تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ہی از ود می. ہی لٹرلی سے جب میں تم سے ہی بات کر رہا ہوتا ہوں تو سمجھو کہ میرے ساتھ وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو دلائی لاما اس کو کہتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ یو نیڈ ٹو گو بیک، اور تم واپس جاؤ اور اپنے بچے کو دیکھو. جنگ ختم ہو گئی ہے، ورلڈ وار 2 جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، 1951 آ چکا ہے. 1939 میں یہ نکلے تھے. آسٹریا کا یہ ماؤنٹین کلائمبر تھا، اس کا نام تھا ہینریک ہریرا. ہینریک ہریرا، آپ یہ مووی چیک کریے گا، 7 years in Tibet، بڑی کمال کی فلم ہے، بریڈ پٹ اس کے اندر. اور 1951 میں یہ 39 سے نکلا ہوا، 1951 میں یہ واپس جاتا ہے. اور پھر یہ جاتا ہے، پھر وہ سین ہے کہ بچہ جو ہے یہ بچے کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے، اور بچہ obviously چھپا ہوا ہے، بچہ اس کو جانتا نہیں ہے، تو بچہ اس کو ملتا نہیں ہے. لیکن پھر ایسا ایسا ذرا ریلیشن شپ ہو ہی جاتی ہے، بنا ہی لیتا ہے یہ. اور پھر سینز ہیں اگلے، آخری دو سینز ہیں مووی کے ہیں کہ یہ ماؤنٹین کلائمبنگ اس بچے کو سکھا رہا ہے. اور پھر بڈھا بھی ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ جو ہے جوان ہے وہ بھی ساتھ ماؤنٹین کلائمبر، پتہ نہیں کہیں کسی ماؤنٹین کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کہانی میں جو بتایا ہے کہ حالانکہ اس کو بچہ نہیں چاہیے تھا، جب ایک دفعہ آپ پیرنٹ بن جاتے ہیں، آپ ماں باپ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ ساری زندگی کے لیے ماں باپ بن جاتے ہیں، چاہے آپ ان کی زندگی میں ایکٹیولی ہوں یا نہ ہوں. لیکن جو ماں باپ بچوں کی زندگیوں میں ایکٹیولی موجود ہوتے ہیں بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں. اور ان باپوں کو جو اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، اور ان کی لائف میں پریزنٹ رہتے ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جی رہے ہوتے ہیں. باپ کی اہمیت، ماں کی تو ہم سب کو پتا ہے، ہم سب مستقل کرتے ہیں جی کہ ماں بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ماں بچے جو ہے ماں باپ کو کتنا پیار کرتے ہیں، اور ماں کتنی امپورٹنٹ ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن باپ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ کسی وقت ہم اس کو انڈرمائن کر جاتے ہیں. باپ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، باپ جو ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کی صرف نہ یہ کہ وہ ایک فیملی میں ایک سمجھے امپورٹنٹ فگر ہے، ایک اسٹرانگ فگر ہے، مگر اس کی جو سیکیورٹی اس کی بچوں کو ملتی ہے، اس کی فیملی کو ملتی ہے، اور اس کی جو سائلنٹ سپورٹ اس کی فیملی کو ملتی ہے، اس کا جواب کوئی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ایکسچینج نہیں ہے. انفارچونیٹلی آج کل کئی دفعہ انڈرمائن کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ڈرامے ویڈیوز بنتے ہیں جہاں پہ جی بڑے باپوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. آج کل کے رول ماڈلز کو ذرا کمزور کیا گیا ہے، لیکن باپ کا رول ماڈل جو ہے وہ آج بھی بڑا اسٹرانگ ہے، اور اس کی پریزنس بہت اسٹرانگ ہے. باپ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے کہ بیٹا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے باپ کو بہت ایڈمائر کرتا ہے، اور اس کا رول ماڈل وہی ہوتا ہے. جو باپ ہوگا بیٹا وہی بنے گا اور وہی کرے گا جب بڑا ہوگا. اس کی پرسنالٹی ایگزیکٹلی ویسی ہوگی جیسے اس کی باپ کی ہے. جو بیٹی ہے وہ اس کا سمجھے ہیرو ہوتا ہے باپ، تو وہ کل کو جو پارٹنر چنے گی، جیسا خامند چنے گی، یا وہ جیسے خامند کے ساتھ بیہیو کرے گی، وہ وہی ہوگا جیسا اس کا باپ تھا، اور وہ اس کو اسی رول ماڈل میں دیکھے، اسی رول میں دیکھے گی. یعنی وہ اس کو، کیونکہ اس کی پرائڈ ہے، باپ بیٹی کی باپ جو ہے وہ پرائڈ ہوتی ہے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ باپ جو ہے یا خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک سیٹ کرتا ہے سین کہ بیٹا اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرے گا، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے خامند سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی. یا اگر جہاں پہ میاں بیوی کی آپس میں اچھی ریلیشن شپ ہوگی، اچھی کمیونیکیشن ہوگی، ان کی بیوی کا خامند اسٹرینتھ ہوگا، تو بیٹی بھی کل کو اپنے خامند کو اسی طرح سے اس سے ایکسپیکٹ کرے گی کہ یہ میرا خامند جو ہے وہ اسی طرح سے بیہیو کرے گا، یا میری اسٹرینتھ ہوگا جس طرح میرا باپ میری ماں کا اسٹرینتھ تھا. اور بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو اسی طرح عزت کرے گا، اور اسی طرح اس سے پیار سے اور اس کو امپورٹنس دے گا.
اگر اس کا باپ اپنی بیوی کو امپورٹنس دیتا ہے. اگر اس کا باپ امپورٹنس نہیں دیتا اور ابیوسو ہے بیوی کی طرف, تو اب یقین کریں کہ بیٹا بھی اسی چیز کو کنٹینیو کرے گا, کیونکہ اس نے وہی دیکھا ہے کہ خامند بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا ہے, اور بیٹی جو ہے وہ اپنے خامند کو ان کی بدتمیزیوں کو ایکسپٹ کرے گی, کیونکہ اس نے وہی دیکھا ہے. یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے خامند کا اور یا باپ کا رول زندگی میں. اپنی بیوی کے ساتھ تو ہے ہی صحیح اپنے گھر میں, لیکن کتنا امپورٹنٹ رول ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے. ایک جگہ سنی میں نے کہ اگر باپ جہاں جن گھروں میں پریزنٹ نہیں ہے وہاں پہ ہائیسٹ نمبر آف اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں, ہائیسٹ نمبر آف ابیوسو چلڈرن ہیں, ہائیسٹ نمبر آف مینٹل ایشوز ہیں, ہائیسٹ نمبر آف سوئسائڈل ایشوز ہیں, اور انسیکیورٹی کے بہت سارے ایشوز ہیں جہاں پہ باپ پریزنٹ نہیں ہے بچوں کی زندگی میں. باپ جہاں پہ بچوں کی زندگی میں امپورٹنٹ ہے, وہ بچے پرفارم بھی اچھا کرتے ہیں اپنے اسکولوں میں, وہ بچے پڑھائی بھی اچھی کرتے ہیں, وہ بچے پرسنالٹی وائز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ بچے جو ہے ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں جہاں باپ موجود ہوتا ہے. کیونکہ باپ جو ہے وہ آپ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے, ہمیشہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. میں تو خود, ہم تینوں بہنیں جو ہیں, ہمارا باپ بہت جلدی چلا گیا تھا اور ہم بہت چھوٹے تھے, لیکن آج بھی ہمارا باپ بہت, ہی واز اے ویری جینٹل ہیومن بینگ. ہمیں آج بھی وہ اس طرح یاد ہیں, اور میری بہن کو ایک کو تو اس طرح یاد ہیں کہ وہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اس کو کیا کیا باتیں یاد ہیں. اور ان کی زندگی, ہمیں ان کو گئے ہوئے ہماری زندگیوں سے 50 سال ہو گئے, لیکن ان کی پریزنس آج بھی ہماری زندگی میں موجود بھی ہے, اور ان کی جو ایبسنس ہے اس کا اثر ہم تینوں بہنوں کی زندگیوں میں, ہم تینوں بہنوں کی پرسنالٹیز میں آج بھی ہے. حالانکہ ہم بڑے ایڈلٹس ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بڑی اپنی اپنی جگہوں میں سکسیسفل عورتیں ہیں, لیکن ان کی جو باپ کی جو پریزنس مسنگ ہے نا ہماری لائف میں, وہ آج بھی ہے, اور ان کی کمی ہمیں آج بھی محسوس ہوتی ہے. یہ چیز میں جو کہہ رہی ہوں نا کہ جیسا باپ ہوتا ہے ویسا بیٹا ہوتا ہے, اور وہ بیٹا آگے سے ویسے ہی باپ بنتا ہے, میں یہ چیز اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں. میرے ماشاءاللہ جو خامند ہیں وہ ہی واز ویری انوالو ود ہز کڈس. ان کی اسپورٹس میں شامل تھے, وہ ان کی ان کے اسپورٹس میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے ان کے. تو آج میرا بیٹا بھی اسی طرح سے اپنے بچوں کی اسپورٹس میں شامل ہے, ان کو باقاعدہ سوئمنگ پہ ان کو ٹیم میں ڈالا ہوا ہے, اور اسی طرح ان کی پریزنٹ ہے, اور میں وہ دیکھتی ہوں, مجھے خوشی ہوتی ہے, اور میں اس کو اپنے بیٹے کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آگے سے یہ تمہارے بچے جو ہیں اس چیز کو آگے چلائیں گے, اور اس چیز کی ہمیشہ بات کریں گے کہ ہمارا بیٹا, مائیں تو ہے ہی صحیح, مائیں تو امپورٹنٹ ہوتی ہی ہیں, ماں موجود ہوتی ہے, ماں ہمدرد ہوتی ہے, ماں ساتھی ہوتی ہے بچے کی زندگی میں. ہمیشہ جو اس کے ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ماں موجود ہوتی ہے, لیکن جو باپ جو پریزنس سیٹ کرتا ہے, اور ماں باپ جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتا ہے نا, وہ بچے اس کو ہمیشہ کیری کرتے ہیں. میں تمام فادرز کو بہت وش کرنا چاہتی ہوں, اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ فیل کریں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو باپ کو لگتا ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ بچے کئی دفعہ باپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جو باپ کی اہمیت ہے وہ کبھی انڈرمائن نہیں ہو سکتی. ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ان اے چائلڈز لائف, اور دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹرینتھ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ سپورٹ دیٹ اے چائلڈ کین ہیو, وہ باپ ہے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو, رول ماڈل سیٹ ہی باپ سے ہوتے ہیں کہ آگے وہ فیوچر میں کیا ہوں گے. اگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے لڑکے کو دیکھنا ہے تو آپ اس کے باپ کو دیکھ لیں, اتنا امپورٹنٹ رول ہے باپ کا, اتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور جو پرسنالٹیز بنتی ہیں وہ باپ کی وجہ سے بنتی ہیں. میں تمام فادرز کو ویری ہیپی فادرز ڈے, اللہ آپ سب کو لمبی زندگیاں دے, اور آپ اپنے بچوں کی زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. پلیز اپنی پرسنالٹیز کو ضرور چیک کیجئے کہ آپ کس طرح کا رول پلے کر رہے ہیں. اگر وہ جو ابیوسو ہیں یا غصہ کھاتے ہیں, جو بد مزاجی دکھاتے ہیں, آپ یاد کریں, دھیان رکھیں, بی ویری کانشیس آف یور ایکشنز, بیکاز آپ یہ دھیان رکھیں کہ آپ کا بیٹا وہ کاپی کر رہا ہے, اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ ویسا ہی خامند کل کو چنے گی. تو بی ویری ویری کیئرفل کہ آپ اپنے گھر میں کیسے بہیو کر رہے ہیں. اگر آپ ابیوسو ہیں تو یو نیڈ ٹو چینج یور بہیویئر رائٹ ناؤ. اگر آپ چیختے چلاتے ہیں تو آپ وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ کے بیٹے وہی کاپی کریں گے, اور کل کو ان کی شادیاں بھی ویسے ہوں گی. سو میک شیور کہ آپ اپنی بہیویئر کے بڑے کانشیس ہیں کہ آپ کیسے بہیو کرتے ہیں. تمام فادرز کو ویری ہیپی فادرز ڈے. اللہ حافظ.